शुरू करूँ। अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान, MJ TV। कुछ देर पहले ही चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कमरा अदालत में सहाफ़ी और एंकर पर्सन बोल टेलीविज़न समी इब्राहिम के लापता होने के हवाले से जो हब्स भेजा की रिट दरख्वास्तें थी उनकी समाअत हुई। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने पुलिस के मुतल्लिका थाने अपारा से ये मालूम किया कि समी इब्राहिम के हवाले से कुछ पता चला या नहीं, जिस पे पुलिस के मुतल्लिका जो SHO थे थाना अपारा के, उन्होंने ये बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि अभी मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं, बयानात कलमबंद हो रहे हैं। और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने SHO थाना अपारा से पूछा कि क्या कोई CCTV कैमरा आस पास में करीब में वो चेक किया है या नहीं, तो जिस पे SHO अपारा ने बताया कि अभी जो CCTV कैमराज़ हैं उनकी भी मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। तकरीबन 2 दिन से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है। समी इब्राहिम को इस्लामाबाद में 7th एवेन्यू जो कि हसास इलाका भी है, उस हाईवे से जो है वो उठाया गया और नामालूम लोग थे और 2 दिन हो चुके हैं। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे उनसे भी ये मालूमात हासिल करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि वज़ारत दाखिला से उनका राब्ता हुआ है और वज़ारत दाखिला के मातहत जो FIA है उन्होंने भी ये कहा है कि समी इब्राहिम के ख़िलाफ़ ना तो किसी पुलिस के थाने में कोई FIR कटी है और ना ही जो FIA है उसके पास समी इब्राहिम के ख़िलाफ़ कोई शिकायत है या मुकदमा है। इस पर वहाँ मौजूद वज़ारत दिफ़ा के जो एक अफ़सर, एक नुमाइंदा अफ़सर मौजूद थे। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से कहा कि क्या आपकी वज़ारत दिफ़ा के नुमाइंदों से भी बात हुई है या नहीं, जिस पे एडिशनल एडवोकेट जनरल जो हैं उन्होंने कहा कि उनका वज़ारत दिफ़ा से रब्ता नहीं हो सका, जिस पे चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि वज़ारत दिफ़ा के अफ़सर सुबह से यहाँ आए बैठे हैं, वो आपके पीछे खड़े हैं और आपको ये भी नहीं मालूम कि वज़ारत दिफ़ा के अफ़सर भी आपके साथ खड़े हैं और आपका उनसे रब्ता नहीं हुआ। जिस पे चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने फिर वज़ारत दिफ़ा के जो अफ़सर हैं उनसे ये मालूम किया कि उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या वज़ारत दिफ़ा के अंदर जो एजेंसियां हैं ISI और MI, क्या उन्होंने समी इब्राहिम के बारे में कुछ मालूमात हासिल की हैं, उनको किसने उठाया है। जिस पे वज़ारत दिफ़ा के अफ़सर ने कहा कि इस हवाले से उनको मज़ीद वक्त चाहिए और पीर तक का वक्त मांगा वज़ारत दिफ़ा के अफ़सर ने, मगर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि मैं कुछ देर के लिए अदालती कार्रवाई में वक्फ़ा करता हूं और अब तकरीबन 12 या 12:30 बजे तक का वक्त दिया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। साकिब बशीर, आज की इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि पुलिस और जो रियासती इदारे हैं वो संजीदा हैं, समी इब्राहिम एक शहरी हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, उनकी तलाश करने में? संजीदगी तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ये ख़्याल है कि कोर्ट को भी थोड़ा सा अगर आप इतना लीनियर तरीके से चलाएंगे तो मेरा ये ख़्याल है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही जाता है। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि जो समी इब्राहिम है वो परसों रात 9 बजे उठाए गए और इस वक्त 10 साढ़े 10 बज चुके हैं। तो मतलब मेरा ये ख़्याल है कि तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 36 या 40 घंटे गुजर चुके हैं। 40 घंटे बाद थाना अपारा SHO जो वफाकी दारुल हुकूमत में वाक़या है, उनके SHO आकर ये कह रहे हैं कि जिस जगह से वो लापता हुए थे उसका मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, क्या उसके आसपास कोई CCTV कैमरा है या नहीं है, इसका भी नहीं मालूम। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी फुर्ती से जो है वो पुलिस काम कर रही है। पुलिस, FIA, वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफ़ा, उन्होंने बिल्कुल यक ज़ुबान होकर ये कहा है कि ना हमें पता है, ना हम पता लगाने की अभी तक हमने कोशिश की है। मुख्तसरन मतलब उन्होंने। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, आइनी अदालत है और वफाकी दारुल हुकूमत से इस तरह किसी भी शहरी को, किसी भी जर्नलिस्ट को इस तरह उठाया जाना, मेरा ये ख़्याल है कि इन अदालतों पर भी बड़ा सवाल आता है कि बजाय इसके कि आप सिस्टम को रोएं, बजाय इसके कि आप ये कहें कि ये होना चाहिए था यार फ़लाँ नहीं कर रहा, आप ऑर्डर्स करें ताकि ये चीज़ रुके। आप वाले मामले में जब ये हुआ था तो मेरा ये ख़्याल है कि उस वक़्त
کی جوڈیشری نے ایکٹیولی اس کو دیکھا، کیونکہ اطہر من اللہ تھے، اور ہم یہ چیف جسٹس عامر فاروق جو ہے ان سے بھی یہی توقع کریں گے کہ اگر اس قسم کے واقعات نہیں رکیں گے تو کل کوئی اور واقعہ ہوگا، اگر عدالتوں کی جانب سے سخت آرڈرز نہیں آئیں گے تو کل کوئی اور واقعہ ہوگا۔ اس لیے اس قسم کی جو چیزیں ہیں اسی سٹیج پر روکنا انتہائی ضروری ہے، اور جو بازیابی ہے سمیع ابراہیم کی، ان کے ویوز کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں آپ، ان کی مطلب جو بھی مطلب لائف ہے، بولتے ہیں لکھتے ہیں، ان کے اختلاف کر سکتے ہیں آپ، لیکن ان کے خلاف کوئی اگر قانونی طور پر کوئی بھی ایف آئی اے پولیس میں کیس بنتا ہے وہ کیس بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی بھی شہری کو اس طرح اس کا لاپتہ ہونا اسلام آباد وفاقی دارالحکومت سے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ پیغام جاتا ہے وہ بلوچستان، سندھ، پنجاب یا کے پی کے دور دراز علاقوں میں جو لوگ ہیں یا خاص طور پر صحافی ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا خوفناک پیغام جاتا ہے کہ اسلام آباد کے مرکز جو 7th ایونیو ہے وہاں سے ایک جرنلسٹ اٹھایا گیا ہے، اور 40 گھنٹے بعد پوری اسٹیٹ مشنری جو ہے جو ایک آئینی عدالت ہے اس آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے سامنے آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ نہ ہم نے پتہ چلا ہے اور نہ ہم نے پتہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ ہم ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ جہاں ہم اس وقت دونوں موجود ہیں یہ اربوں روپوں سے تعمیر کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی شاہراہ دستور پر موجود نئی عمارت ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت عمارت بنائی گئی ہے، اور یہ چیف جسٹس کا کمرہ عدالت ہے۔ یہ بہت بڑا ایک ہال ہے جس میں چیف جسٹس عامر فاروق بیٹھتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا ہے کہ چیف جسٹس اگر بغیر مائکرو فون کے کوئی بات کریں تو کسی کو بھی وہ آواز نہیں پہنچے گی۔ اور یہ اس میں ساتھ ایک چیز آپ یہ بھی ایڈ کر دیں کہ یہ اربوں کی جو عمارت بنائی گئی ہے، یہ جو شہریوں کے جو رائٹس ہیں جو یہاں پہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ بنائی گئی ہے، یہ اتنی بڑی مطلب اس سے بھی کوئی بڑی کوئی 5 اسٹار قسم کی آپ جو ہے وہ 7 اسٹار کی قسم کی کوئی بڑی بھی عمارت بنا دیں، اگر رائٹس پروٹیکٹ نہ ہوں، شہری جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں اس شہر میں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ان اربوں کی بڑی بڑی شاہانہ عمارتوں، شاہانہ قسم کے جو کورٹ رومز ہیں، عدالتیں ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا ثاقب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران ریاض خان ایک اور جرنلسٹ اور میڈیا پرسن، اینکر پرسن، ولاگرز، وہ بھی تقریباً 2 ہفتے سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے لاپتہ ہیں، اور ان کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے اٹھایا گیا تھا اور پھر پولیس کے مطابق ان کو رہا کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پولیس کہتی ہے کہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، اور وہاں پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر حسین بھٹی یہ کیس سن رہے ہیں، اور وہ بے بس ہیں، اور بلکہ ایک موقع پہ خبریں آئیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے، مگر کل انہوں نے عمران ریاض خان کے والد صاحب سے کہا کہ ولاگرز جھوٹ بیچ کر جو ہے وہ ڈالر کماتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے ہیں، جب عدالتیں اپنا اختیار نہیں استعمال کر سکتی تو پھر الٹا جو وکٹم ہیں انہی کو بلیم کرتی ہیں، اور چیف جسٹس امیر حسین بھٹی بھی ابھی تک کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کر سکے، اور یہ معاملہ صرف صحافیوں کے لاپتہ ہونے کا نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے سینکڑوں ایسے لاپتہ افراد ہیں جن کے مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اور ججز بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ عمران ریاض خان کا لاپتہ جو ہیں 2 ہفتے سے، اس حوالے سے چیف جسٹس امیر حسین بھٹی ان کے جو پروسیڈنگ ہے جو اس طرح وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں مختصراً ہی کہوں گا کہ ججز جو ہیں ہمارے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قومی خزانے سے ان کو لاکھوں کی جو تنخواہیں ملتی ہیں، جو مرات ملتی ہیں، یہ کروڑوں میں چند ہیں۔ مطلب اگر لاہور ہائی کورٹ کی بات کریں تو 60-70 ججز ہیں، یہاں کی بات کریں 9-10 ججز ہیں، تو یہ لاکھوں کی جو مرات ہیں، تنخواہیں ہیں، یہ آپ کو رونے کے لیے نہیں ملتی، آپ کو اس آئین پر عمل کرانے کے لیے ملتی ہیں جس پہ آپ نے حلف جو ہے اٹھایا ہوا ہے، اور آپ کا کام ہے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا، بے بسی اور وکٹم بلیمنگ، جس طرح آپ نے بات کی کہ
یہ وہ چیز ہے جو ہم ڈسکس کرتے ہیں نا, مطلب اس میں جج صاحب کو کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم خود یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو لوگ دینا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے یار یہ رکنا چاہیے, صحافی کو صحافت کرنی چاہیے, خبر دینی چاہیے, لیکن آپ فرض کریں کسی کے ویوز کے ساتھ یا اس کے جھوٹ بھی اگر بول رہا ہے تو اس کے خلاف بھی اگر کوئی کارروائی کرنی ہے تو ہمارے قوانین موجود ہیں, آپ اس کے تحت کسی بھی عدالت میں ان کو پیش کریں, پورا پراسیکیوٹ کریں, سزا دیں ان کو. لیکن یہ طریقہ کار, اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ بظاہر اس معاملے میں بے بس ہو چکے ہیں, اور اب میرا یہ خیال ہے کہ اس وفاقی دارالحکومت کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا امتحان جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. بہرحال ان کا امتحان تو کافی پہلے سے شروع ہے. ایک لاپتہ شخص کے, بلکہ صحافی مدثر نارو کا کیس تھا جس میں وزیر اعظم شہباز شریف کو اس وقت کے چیف جسٹس اطہر اللہ نے طلب کیا تھا, اور اس کے فوراً بعد جب چیف جسٹس عامر فاروق بنے تو انہوں نے ایس ایچ او سبزی منڈی کو طلب کر لیا, اور وہ کیس مدثر نارو کا دوبارہ لگا بھی نہیں کافی عرصے سے. وہ کچھ عرصہ قبل تقریباً 2-3 منتھ پہلے ایک سماعت ہوئی تھی, تو اس میں انہوں نے ججمنٹ ریزرو کر لی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ سارے, مطلب وہ بہت سارے کیسز ہیں, مطلب سنگل بینچ کے بھی کیسز تھے جن میں انٹرا کورٹ اپیلیں فائل ہوئی تھیں, جو سنگل بینچز کے پہلے کیسز چل رہے تھے وہ میں تقریباً 12-14 کیسز بنتے ہیں لاپتہ افراد کے, ان تمام کو اکٹھا کر کے ججمنٹ ریزرو کر لی گئی تھی, اور اس میں کہا آپ جو ہے وہ اپنے آرگومنٹس ریٹن میں دے دیں. اب اس میں فردر کیا ہونا ہے, ججمنٹ کب آنی ہے کیا, اب اس حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں, آج جو وزارت دفاع کی طرف سے افسر پیش ہوئے, انہوں نے کہا جی ہمیں وقت چاہیے. چیف جسٹس نے یہ ضرور کہا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہیں, یہ ایک جرنلسٹ ہیں, بڑے معروف اینکر پرسن ہیں, اور آپ اس میں مزید وقت کیوں مانگ رہے ہیں. تو یہ وزارت دفاع کی طرف سے یہ وقت مانگے جانے کی بات آپ کو کیسی لگ رہی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وزارت دفاع ہو, داخلہ ہو یا بیوروکریسی ہو, میں جنرلی بات کروں گا, وہ عدالتوں کے موڈ کے ساتھ چلتے ہیں. اگر عدالتیں ان کے موڈ کے ساتھ, بس کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شہری کو اٹھایا گیا ہے, کل پٹیشن لگی تھی, کل ہی اس پہ سماعت ہوئی, کل سے لے کر آج تک یہ بڑے سٹینڈنگ آرڈر تھے کہ آپ ایک اسپیشل میسنجر کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ تمام منسٹریز کو, متعلقہ ادارے, ایف آئی اے پولیس کو اسپیشل میسنجر شام تک نوٹس سرو کرائے گا تاکہ صبح جو ہے یہاں پہ وہ رپلائی اپنا دے دیں. اب 2 حرفی رپلائی ہے نا کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, آپ کے کسی کیس میں ہے, کسٹڈی میں ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال پوری جو حکومت ہے, وزارت دفاع ہے, وزارت داخلہ ہے, یا باقی آئی جی ہے, ایف آئی اے, باقی جتنی بھی سیکیورٹی ادارے ہیں, تو انہوں نے بظاہر وقت ہی مانگا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ 12:30 بجے, کیونکہ 12:30 تک کیس گیا ہے, کہ 12:30 بجے کوئی جو ہے کنکریٹ کوئی چیز جو ہے وہ سامنے آ سکے اور یہ معاملہ پھر پیٹ تک چلا جائے. بالکل, حالانکہ یہ آپ سے بھیجا کا کیس ہے, اور آج بھی یہ کیس سب سے آخری نمبر پہ لگایا تھا, حالانکہ یہ سب سے پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے. چلے یہ میرے خیال میں اس میں عدالتیں عمومی طور پر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں باقی کیسز یہ ہو سکتا ہے کہ لمبا چلے کیس, تو اس کے لیے آخر میں رکھ لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ آئینی عدالت ہے, آئینی عدالت کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس شہر کے جو باسی ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, صحافی ہیں, ان تمام کے حقوق پروٹیکٹ کریں گے. اور یہ جو سمیع ابراہیم کو جو ہے وہ لاپتہ ہوئے ہیں, ان کی بازیابی کے لیے جلد از جلد, اور میرا خیال ہے تھوڑی سی سختی کرنے پڑے گی, تب جا کر کوئی رزلٹ نکلے گا. وگرنہ پھر جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پہلے وہ مطلب 5-7 سماعتیں ہوئیں, اور آخر میں انہوں نے بظاہر جو ہے وہ بے بسی کا اظہار کیا, اور یہ بے بسی جو ہے نا, اس کے اثرات تمام شہریوں پہ جا رہے ہیں, گئے ہیں, اور شہری جو ہے وہ اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار سمجھ رہے ہیں. کل میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا, اور یہ ٹویٹ جو ہے وہ پچھلے 1 ہفتے کی ان پروسیڈنگز کو دیکھ کر میں نے کیا تھا. آپ وہ بولیں, آپ وہ لکھیں, آپ اتنے ہی سیاسی کارکن بنے رہیں, اتنے ہی ایکٹیویزم دکھائیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بننا ہے آپ نے, اتنا ہی دکھائیں جتنا آپ جو ہے وزن اٹھا سکتے ہیں. یہ جج کے ریمارکس نہیں, یہ میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, میں اپنا ایک آبزرویشن آپ کو بتا رہا ہوں. ججز نے بھی کوئی سیاسی مشورے دینا شروع کر دیے ہیں نا. میں آبزرویشن آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب پروٹیکشن نہیں ہوگی تو پھر آپ نے بطور شہری پھر کیا بچتا ہے, کہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی پوری فیملی کو ایک مشکل سچویشن میں ڈال دیں. اچھا, عدلیہ جس طرح اپنا اختیار اور اپنا وقار کھوتی جا رہی ہے, اس کی ایک جھلک ہمیں ملتی ہے ان درخواستوں میں بھی جو سیاسی جماعتوں کے لیڈران کی طرف سے دائر کی جاتی ہیں. اور ہم نے سنا کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہوں یا جسٹس ارباب طاہر ہوں,
وہ باقاعدہ مشورے دیتے ہیں کہ آپ جب تک پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، آپ وہ ٹویٹیں ڈیلیٹ کر دیں، آپ حلفیہ بیان دیں کہ قانون کی پاسداری کریں گے۔ تو اس طرح کے جو مشورے ہیں یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا عدلیہ جو ہے یہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، یا کھسیانی بلی کھمبا نوچے اختیار اپنا استعمال کر نہیں سکتے اور ان معاملات کو جو سنجیدہ معاملات ہیں انہیں غیر سنجیدگی سے اور ہلکے موڈ میں وہ ان کو بیان کر رہی ہیں؟ اس معاملے کو میں ویسے مطیع اللہ جان صاحب تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا، اور میں اس کا ذمہ دار جو ہے وہ سپریم کورٹ کو سمجھتا ہوں، اور سپریم کورٹ کے معزز 3 ججز، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن، ان تینوں معزز ججز نے ایک ایسا فیصلہ دینا چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جب فریقین کی جانب سے، اور پھر حکومت وقت ہے دوسری طرف ہے، اگر ان کی جانب سے ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ آپ لارجر بینچ یا فل کورٹ بنائیں تو وہ بنا دینی چاہیے تھیں، لیکن 3 ججز نے یہ سمجھا کہ آئین بھی ہم جانتے ہیں اور آئین کا تحفظ بھی صرف ہم نے کرنا ہے، اس ملک کی بھاگ دوڑ بھی ہم نے دیکھنی ہے کیسے چلنی ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ پنجاب کے الیکشن کیسے ہونے ہیں، کے پی الیکشن بھی ان کے مد نظر نہیں تھے۔ انہوں نے جو فیصلہ دیا وہ فیصلہ نظر آ رہا تھا پورے پاکستان کو، پوری جو ہے وہ صحافتی کمیونٹی کو، سب کو نظر آ رہا تھا کہ اس پہ عمل نہیں ہوگا، اس پہ عمل نہ ہونا، اس کا بے اثر ہونا، اس کے اثرات جو ہے وہ نیچے بھی آ رہے ہیں، وہ ہائی کورٹ ہو۔ اور میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، جو لوئر کورٹ کے ججز ہیں، خاص طور پر جو اسپیشل کورٹس ہیں یا جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ہیں، یہ اثرات وہاں زیادہ جا رہے ہیں کہ آپ کی سپریم کورٹ بے اثر، آپ کی ہائی کورٹ بے اثر، تو وہ تو بہت زیادہ بے اثر ہو جائیں گے کہ جب یہ بے اثر ہوں گے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کو آئین اور قانون کے مطابق، بجائے اس کے کہ آپ کوئی پولیٹیکل کوئی سٹیٹمنٹ دیں، کوئی وہ حوالے دیں، آپ قانونی طور پر جو آپ کا کام ہے آپ وہ فیصلے کریں اور دبا کے فیصلے کریں، اور اپنے فیصلے کم سے کم، ایک اور بات جو ہے وہ سرکمسٹانسز تو ڈیفینیٹلی دیکھنے ہی ہوتے ہیں، لیکن فیصلہ ایسا دیں جس پر آپ امپلیمنٹ کروائیں۔ اگر ایک فیصلہ بھی امپلیمنٹ نہ ہو، میں آپ کو شیریں مزاری کیس کی مثال دیتا ہوں۔ شیریں مزاری کیس، اس سارے سینیریو میں کسی بیانیے کسی اس کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اگر میں بات کروں، یہ اسٹیک پہ ہے اس وقت۔ شیریں مزاری کا کیس جو ہے وہ اگر لاجیکل اینڈ تک نہ پہنچا تو اس کے کانسیکوینسز ان کو آئندہ بھی نظر آئیں گے، جہاں پہ بڑے ایک کلیئر آرڈرز تھے۔ اس کا مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں، شیریں مزاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ڈیالہ جیل سے رہا کریں، وہاں سے رہا ہوئی، 22 سے گرفتار ہوئی، اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا، اگلے دن مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا، اس نے ڈسچارج کیا، وہ ہائی کورٹ میں دوبارہ آئی، ہائی کورٹ نے دوبارہ آرڈر کیا کہ کل صبح 9 بجے تک اس کو کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے۔ رات کو 9 بجے اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر کے پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا، اور یہ کلیئر کٹ جو ہے وہ اس کو وائلیٹ کیا گیا، کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوئی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو شو کاز نوٹس ہے وہ ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ 31 مئی اب آخری تاریخ دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور یہ جو فیصلہ ہے اگر آپ نے اس کو بھی اسی طرح چھوڑ دیا تو اب آپ ذہن میں رکھیں کہ آئندہ بھی فیصلوں کو اسی طرح جوتے کی نوک پر رکھا جائے گا۔ بہت زبردست بات کی، یہ تو بوٹ کی نوک پہ بھی رکھا جا رہا ہے، جوتوں کی نوک پہ بھی رکھنا شروع ہو جائے گا اگر عدالتوں نے ایسے فیصلے نہ دیے جو آئین اور قانون کے مطابق ہوئے، اور ایسے فیصلے نہ دیے کہ جن پہ دینے کے بعد ان پہ پھر عمل درآمد بھی کرایا جائے۔ مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔